अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी जान ले लूं या फिर अपने शौहर को जान से मार दूं। जिस तरह वो मुझे अजियत देता था उस वजह से अब मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। इसके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो शायद आज मेरी ज़हनी हालत ऐसी ना होती। मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत का दावेदार मेरा अमीर तरीन शौहर, मुझ पर लाखों खर्च करने वाला, घर में मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता था और कहता था कि ये इसकी मोहब्बत है। ऐसी अनोखी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी थी। ना सिर्फ काम बल्कि रोज़ एक नया फैंसी जोड़ा पहनना, फिर इस जोड़े का घर से गायब हो जाना, ये सब कुछ मेरी समझ में तब आया जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कोई कह नहीं सकता था कि बज़ाहिर ऐसा सुलझा हुआ इंसान अंदर से इतना घटिया और अजीब सा होगा, जिसका मोहरा मैं बन चुकी थी और मुझे खबर भी ना हुई। इस करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी आम सी लड़की का हाथ होगा, ये बात मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। मेरा नाम शाजिया है और मेरी उम्र लगभग 19 साल के करीब है। मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बू के अलावा मेरा एक भाई था। हम सादा से लोग थे। अब्बा स्कूल टीचर थे, हमारा अपना घर था और बाबा इसके अलावा बच्चों को ट्यूशन भी देते और हमारा गुजर बसर हो जाता। मैंने कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे थे क्योंकि मैं वाकिफ़ थी कि हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी ज़िंदगी में वो होने वाला है जिसका मैंने ख्वाब देखना तो दूर कभी सोचा भी ना था। आज मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। मैं कॉलेज के लिए घर से निकली जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास से गुजरी और धूल उड़ाती थोड़ी दूर जाकर रुक गई। मैं चुप करके आगे बढ़ गई थी जब एक नौजवान मेरे पास आया। उसे देखते ही मैंने फौरन अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप लिया, लेकिन शायद वो देखने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, वो अचानक मेरे सामने आया और माजरत करने लगा कि इसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से मुझ पर धूल मिट्टी उड़ी है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, एक बार फिर वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए आगे निकल गया। मैं तो हैरान थी कि अजीब इंसान था कि वो माफ़ी मांगने आया और मुझे शुक्रिया कहकर चला गया। खैर, मैंने इसकी बातों पर ध्यान ना दिया और मैं भी कॉलेज की तरफ चल दी। जब मैं घर आई तो आस पड़ोस की कुछ औरतें हमारे घर आई हुई थी और मुझे अजीब नज़रों से देखते हुए घर से बाहर निकल गईं। न जाने कौन सी खबर इनको मिल गई थी जिसको ये सब मिर्च मसाला लगाकर बयान करने वाले थे। मुझे क्यों इस तरह से देख रहे थे, मैं ये सोचने लगी और घर का माहौल भी अजीब लगा। हर तरफ खामोशी सी छाई हुई थी। अम्मी और बाबा एक कोने में सर जोड़े बैठे हुए थे और ऐसा तभी होता था जब इनको कोई बहुत अहम बातचीत करना होती थी। मैंने भाई की तरफ देखकर वजह पूछना चाही तो उसने खामोशी का इजहार किया। मैं भी खामोशी से बावर्ची खाने में आते ही रात के खाने की तैयारी करने लगी। अब इन सब के दरमियान जो भी खिचड़ी पक रही थी वो तो सामने आ ही जानी थी। जैसे ही मैं काम से फारग हुई, अम्मी ने इशारे से मुझे अपने कमरे में आने का कहा, जहाँ बाबा पहले से ही मौजूद थे। मुझे देखते ही बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बाहर चले गए। मैं हैरान परेशान अम्मी के बोलने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो सुबह से सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अम्मी, क्या बात है? और फिर अम्मी कहने लगी कि तेरी शादी की उम्र हो गई है। देख शाजिया, जब तेरी उम्र से भी मेरी उम्र कम थी तब मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन तू माशाल्लाह से 19 साल की हो गई है। तेरी वजह से हम परेशान थे कि क्या होगा और आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई। अम्मी तो खुशी से बोले जा रही थी। वो मेरी समझ से बाहर था। अम्मी क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? बता भी दें कि क्या हुआ है। अम्मी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। अम्मी, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? मैं अपने घर को छोड़कर अभी इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। इसलिए अम्मी को कह दिया, देख शाजिया, अभी तू नहीं जानती कि रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, तुम्हारे बाबा के जिगरी दोस्त मुनव्वर का जानने वाला है। उसने हमें लड़के की गारंटी दी है। उस लड़के को तुम जैसी सादा सी लड़की से शादी करनी थी, वो भी अभी तक कंवारा है। वो तो बस ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन इसकी कहीं तुझ पर नज़र पड़ गई तो तुझे पसंद कर लिया।
اس لیے منور بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ دیکھ تو اب ہاں کر دے، کیونکہ تمہارے بابا اور مجھے لڑکا بہت پسند ہے۔ منور بھائی نے ہمیں تسلی دی ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ امی تو خوشی سے نہال تھیں، اور پھر نہ کرنے کے باوجود بھی اگلے ہی روز سادگی سے مجھے اس کے نکاح میں دے دیا گیا۔ نکاح کے وقت پتہ لگا کہ اس کا نام فرقان ہے۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی گئی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، اچھی بیوی مل گئی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے اس کی بات پر ذرا بھی اعتبار نہ تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اگلے روز ہی مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ لیکن یہ کیا، اس کا گھر تو واقعی کوئی محل ہی تھا۔ اتنی بڑی کوٹھی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے گھر دیکھنے نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو تمہارا ہی گھر ہے، آرام سے دیکھ لینا۔ مجھے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھاتے ہی مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا جوڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس بھی تھا۔ اس نے وہ فینسی جوڑا مجھے پہننے کے لیے دیا اور دودھ پینے کو کہا۔ جب میں نے دودھ پیا تو اس میں سے فروٹ کا ذائقہ محسوس ہوا۔ خیر، میں نے سارا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد اگلی صبح جب میں اٹھی تو شوہر نے پہلے ہی ایک اور نیا سوٹ نکال کر رکھا تھا۔ مجھے کہا کہ اپنا جوڑا تبدیل کر لو۔ میں نے خاموشی سے جوڑا لیا اور پہننے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو شوہر نے ناشتہ بنانے کو کہا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میں نے گھر دیکھا نہ تھا، اس لیے شوہر سے باورچی خانے کا پوچھنے دوبارہ کمرے میں آئی۔ دیکھا تو وہ کوئی چیز ایک شاپر میں ڈال رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے اور جلدی سے شاپر بستر پر رکھتے ہی میرے پاس آئے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو تمہیں ناشتہ بنانے بھیجا تھا۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے پوچھوں کہ باورچی خانہ کہاں ہے۔ وہ دراصل مجھے پتہ نہیں ہے کچھ بھی۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ کل گھر دکھاؤں گا، اس لیے میں نے گھبرا کر جلدی سے اسے جواب دیا کہ وہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ارے تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ آؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، اب یہ گھر تمہارا ہی تو ہے۔ پھر اس نے مجھے پورا گھر دکھایا۔ گھر واقعی میں بہت پیارا تھا۔ میں نے جلدی سے پراٹھے اور انڈا بنایا، ساتھ میں چائے بنا کر ان کو بلانے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ایک دم کھڑے ہوئے، پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ کافی باتیں بھی کر چکے تھے۔ تبھی انہوں نے بتایا کہ میں نے اس دن جب اپنا چہرہ چھپایا تھا، مگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پسند بھی کر لیا تھا۔ میرا شوہر کافی اچھا ثابت ہوا تھا۔ میرے دل میں جتنے بھیانک خدشے ان کو لے کر تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ وہ روز میرے لیے نئے کپڑے لاتے، ساتھ میں اور بھی نئی چیزیں لاتے۔ آج تک میں نے ایک بار پہنا ہوا جوڑا دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے کہ تم بہت خاص ہو، اس لیے تمہارا صاف ستھرا رہنا بھی ضروری ہے۔ میں ان کی باتیں اور حرکتیں دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی اور خود پر رشک کرنے لگتی کہ کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو مجھے ایک شاپر میں اسٹرابری دی اور ساتھ نیا سوٹ بھی پکڑا دیا۔ آج پورا دن تم یہ اسٹرابری کھاؤ گی، اسے ختم کرو گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت ساری تھی، میں کیسے کھا سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہاں کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں کھاتی رہوں گی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن سوٹ دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ ابھی تو نہا کر سوٹ پہنا تھا، کل ہی تو آپ نے نیا سوٹ لا کر دیا تھا۔ ابھی جاؤ جا کے یہ سوٹ پہنو، وہ کل والا جوڑا ہے، میں جو کہوں تم بس ویسے ہی کرو، تم روز نیا جوڑا پہنو گی، انہوں نے سختی سے مجھے کہا تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے وہ جوڑا لے کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شوہر نے پانی لانے کو کہا۔ کمرے میں پانی موجود تھا، لیکن کہا کہ باہر سے پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی پینا ہے مجھے۔ میں خاموشی سے چلی گئی، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہے تھے۔ اگر ایک سوٹ دوبارہ پہن لیا تو کیا ہو جانا تھا؟ پہلے تو میں 4 دن ایک ہی سوٹ پہنتی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو مجھ سے کوئی بدبو آتی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ انہی سوچوں میں جلدی سے پانی لے کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شوہر جلدی سے میرا وہی جوڑا جو میں نے اتار کر رکھا تھا اسے لپیٹ کر ایک شاپر میں ڈال رہے تھے۔ میں نے گلاس ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے ایک گھونٹ پی کر پانی وہیں رکھ دیا اور شاپر کو سائڈ پر کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا۔ دیکھو بیگم، مجھے نہیں پسند کہ تم 2 دن تک ایک ہی جوڑا پہنو، میں تمہیں روز نیا سوٹ لا دوں گا۔ میرا بھی غصہ جائز ہے اور میں کوئی غلط کام کرنے کا تو نہیں کہہ رہا ہوں، صفائی تو نصف امان ہے۔ اب چلو میری ایک اور بات سنو، آج سے تم باورچی خانے کا سارا کام خود کرو گی،
اب تم کھانا بناؤ گی۔ گھر میں ہم صرف 2 لوگ ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک وقت میں 3 سے 4 سالن پکے ہوئے کھاتا ہوں۔ آج قورمے کے ساتھ تم بریانی بنا لینا، اور میٹھے میں کھیر۔ شام کو کیا پکانا ہے میں آ کر بتاؤں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن میں پریشان ہو گئی۔ ہم 2 ہی تو تھے، تو اتنا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اب میں انکار کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ کھانا بناتے بناتے مجھے 3 گھنٹے لگ گئے۔ میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ مجھے شدید گرمی لگ رہی تھی۔ میں نہانے کا سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر آ گئے۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور وہ وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے رات کا کھانا بنانے کو کہا، مگر اب میرا ارادہ نہانے کا تھا۔ لیکن ان کے کھانے کی لسٹ سن کر پہلے کھانا بنانے کا سوچا۔ وہ بھی کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ کرسی لے کر میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں کام کے ساتھ ساتھ بار بار اسٹرابری بھی کھا رہی تھی۔ شوہر کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ شام کے 6 بجے جب میں فارغ ہوئی تو اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں فوراً کمرے میں آئی تاکہ نہا سکوں، لیکن بیڈ پر نیا سوٹ دیکھ کر میں نے جلدی سے وہ پکڑا اور نہانے چلی گئی۔ اس وقت سوچنے کا وقت نہیں تھا میرے پاس۔ حالت ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں باہر آئی تو شوہر بھی نہانے چلے گئے۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہی ہم سو گئے۔ رات کو اچانک کچھ کھٹکے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا شوہر میرے وہی کپڑے جو میں نے آج بدلے تھے ان کو ایک تھیلے میں ڈال کر بیڈ کے نیچے رکھ رہے تھے۔ اب میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی رہنے لگی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جتنا میں ان کو سمجھنے لگی تھی، مطلب ضرور کوئی راز تھا جو وہ چھپا رہے تھے، لیکن پوچھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اور وہ مجھے اپنے کاموں میں اتنا الجھائے رکھتے کہ مجھے ہوش ہی نہ رہتا۔ لیکن ایک عجیب بات جو ان 2 مہینوں میں میں نے نوٹ کی تھی کہ ایک بار بھی انہوں نے مجھے گوشت کھانے نہیں دیا تھا۔ جب بھی بریانی بناتی تو مجھے سختی سے گوشت کھانے سے منع کرتے، جس کی وجہ سے مجھے کچھ اور کھانا پڑتا۔ پتہ نہیں کیسے ان کو میری ایک ایک حرکت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق بھی انہوں نے خود ہی کر دی کہ سارے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی چوری وغیرہ نہ ہو سکے۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کی کسی بھی بات سے انکار کروں۔ وہ تو سب دیکھتے رہتے ہوں گے۔ اب ان سب سختیوں کی وجہ سے اکثر میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میرے شوہر سارے کام چھوڑ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروائے، میں نے منع بھی کیا لیکن وہ نہ مانے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن شوہر نے کہا کہ تم سبھی ٹیسٹ کروا لو، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ میرے سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے تھے۔ اس دن کے بعد اگر تو مجھے سر میں درد ہوتا تو میں شوہر کو بتانے کی غلطی نہ کرتی، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ وہ میری چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس دوران بھی وہ مجھے ورزش کرواتے، کپڑے لازمی تبدیل کرواتے۔ یہ عادت اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ ہماری شادی کو اب 2 سال ہونے والے تھے۔ میرا شوہر پہلے سے بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا۔ کام وہ اتنا نہیں کرتا تھا، دن میں 2 سے 3 آفس کے چکر لگاتا تھا۔ پہلے تو پھر بھی دن میں 1 جوڑا تبدیل کرنے کا کہتا تھا، لیکن اب دن میں 3-4 جوڑے مجھے بدلنے پڑتے تھے۔ میں اس بات سے تنگ نہیں ہوتی تھی کیونکہ مجھے آج کل پسینہ ہی اتنا آتا تھا کہ لگتا تھا کہ اگر ابھی جا کر نہ نہائی تو زندہ نہیں بچوں گی۔ لیکن اب میں سوچ کر ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ میری دوائیوں کا ڈھیر میرے پاس لگا ہوا تھا جو کہ میں روز کھاتی تھی۔ یہ تو تب سے شروع ہوا تھا جب سے سردیاں آئی تھیں۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی اور پسینہ پانی کی طرح بہتا رہتا۔ ایک بار نہانے کا سوچ کہ جب نہاتی تو شوہر آ کر ہیٹر چالو کر کے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتا۔ جب میں گرمی سے بے ہوش ہونے لگتی تو کہتا کپڑے بدل لو، پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب تک کپڑے تبدیل کرتی تب تک وہ کوئی نہ کوئی پھل لے کر آتے، کبھی انگور، کبھی آڑو، کبھی امرود، کبھی انار۔ لوگ ان سب چیزوں کے لیے ترستے ہیں اور میں یہ سب کھا کھا کر ذہنی مریض بن گئی تھی۔ اب میں سوچتی تھی اس سے تو میرا گھر اچھا تھا جہاں کام کرنے کے بعد ٹھنڈی ہوا سکون دیتی تھی، اور یہاں تو سردیوں میں بھی گرمیوں کا سما رہتا ہے۔ میری تو اب بس ہو چکی تھی۔ مجھے روز کمرے میں بند کر کے ہیٹر چلا دیا جاتا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ شوہر کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد میں دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ آج میں کمرے میں بند ہوئی تو جان بوجھ کر ہیٹر خراب کر دیا، مگر میرا شوہر اسی دن نیا ہیٹر لے آیا۔ اب میں نے ایک ترکیب سوچی تھی۔ شوہر جیسے ہی کام پر گیا، میں بازار جا کر ایک کیمرے والے آدمی کو پکڑ کر لے آئی
اور اسے پیسے دے کر گھر کے سارے کیمرے خراب کروا دیے، اور شوہر کو پتہ بھی نہ چلا کیونکہ ان کو اب یقین تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن مجھے وہ راز جاننا تھا جس کی وجہ سے میری حالت مرنے والی ہو رہی تھی اور میرا شوہر مجھے مرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اگلے روز میں نے اپنے میلے کپڑوں کی جگہ دوسرے کپڑے رکھ دیے۔ شوہر وہ سوٹ لے کر رات کو گھر سے نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک فیکٹری میں داخل ہوا۔ وہاں جاتے ہی میرے سوٹ کو ایک بڑی سی مشین میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نہ جانے اور کیا ڈالا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک محلول تیار ہوا جو بہت سی بوتلوں میں مشین کے ذریعے بھرا جا رہا تھا۔ جب میں نے شیشی اٹھا کر سونگھی تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے معاملہ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اپنے شوہر کے سامنے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا، ڈانٹ کر وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے، لیکن میں نہ گئی۔ اسے سچ بتانے کو کہا اور اسے دھمکی دی کہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی یا پھر میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر پریشان ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کہوں گی۔ دیکھو بیگم، تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا اور مرنے کا سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم میرے ساتھ اندر کمرے میں آؤ۔ میرے شوہر نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے درخواست کی، لیکن میں نہ مانی۔ بالکل نہیں، یہاں سب کے سامنے ہی بات ہوگی، ورنہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تب میرے شوہر نے نادم ہو کر بولنا شروع کیا، سچ تو یہی ہے کہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ابھی بہت پیسہ کمانا چاہتا تھا، پھر مجھے اتفاق سے تم ملی۔ تم سے مجھے ایک عجیب سی خوشبو آئی، حالانکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اور تمہارے جسم میں سے پسینہ آ رہا تھا۔ میں اس وقت ایک پرفیوم کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، مگر تمہارے پسینے میں قدرتی ایسی خوشبو تھی جس میں کچھ کیمیکل ملا کر ایک پرفیوم تیار کیا جا سکتا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ پھر میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ میں روز تمہیں نئے کپڑے پہننے کو دیتا تھا کہ تمہیں پسینہ آئے، اس کے ساتھ تیز خوشبو والے پھل بھی لے آتا۔ میں خوش تھا، میرا تجربہ کامیاب ہوا، اور پھر میرے تجربے سے جو پرفیوم بنا تھا وہ نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی مقبول ہوا، جس کی وجہ سے مجھے کامیابی ملتی چلی گئی اور میں ایک پرفیوم فیکٹری کا مالک بن گیا۔ پھر سردی آ گئی تو میرے ذہن میں ہیٹر کا خیال آیا۔ جب سردی لگتی تو میں جان بوجھ کر ہیٹر چلا کر کمرے میں بند کر دیتا۔ مجھے فائدہ ہو رہا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ اس دن تم بیمار ہوئی تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا سارا بزنس ڈوب جائے گا، اور میں خود اولاد نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اگر بچہ ہو جاتا تو تم بھی مصروف ہوتی، میں کام نہ کروا پاتا۔ کیا پتا بچے کے بعد پسینے کی خوشبو بدبو میں بدل جاتی، اس لیے میں تمہیں جوس میں حمل نہ ہونے کی دوا ملا کر کھلاتا رہا۔ اور دیکھو آج ہم بہت امیر ہیں، اب ہم دونوں مل کر عیش کریں گے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا تھا۔ میں نے اس وقت تو اس کی بات مان لی، مگر بڑی چالاکی سے میں نے پولیس کو بلوایا اور ایک اچھی بھلی لڑکی کو شادی کے بعد نفسیاتی بنانے اور کاروبار کی لالچ میں اسے بچہ روکنے کی دوا کھلانے کے جرم میں گرفتار کروا دیا اور خلا کا نوٹس بھی دے دیا۔ اس سب کا میں نے اپنے ماں باپ کو ہی قصوروار کہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت 5 لاکھ لے کر میری شادی اس آدمی سے کی تھی، اور یہ بات مجھے اب پتہ چلی تھی۔ عدالت کے ذریعے میں نے خلا لے لی تھی اور ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ میرے شوہر نے میری وجہ سے جتنی بھی رقم کمائی تھی، عدالت کے ذریعے وہ سب مجھے مل گئی تھی۔ میرا شوہر یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور وہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ آج میں آزادی سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور ابھی میرا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔